बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस सवाल के साथ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा कॉमेडियन कौन है, कौन आया है? आपका जवाब यकीनन अमानुल्लाह साहब की तरफ होगा, मुनव्वर ज़रीफ साहब की तरफ होगा। आपकी नज़रें जो हैं वो आके हो सकता है रुक गई हों सुहेल अहमद साहब के ऊपर, अजीज़ी साहब जो हैं, या और भी कई नाम हैं, बेहिसाब नाम हैं। तो बब्बू बराल साहब हैं, बब्बू बराल साहब, वैसे बब्बू बराल साहब किसी और को भी कहा जाता था, मस्ताना साहब। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा कॉमेडियन है जिसने पूरे के पूरे 24 करोड़ या 22 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, 23 करोड़ जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको अपनी कॉमेडी से मुतासर किया है, और उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान साहब, इमरान खान। अच्छा, अब कॉमेडी की असनाफ हैं। एक होती है वो जो लाफ्टर कॉमेडी, स्टैंडिंग कॉमेडी, और एक होती है डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी जो होती है वो ये होती है, मतलब उसको अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कि बंदा कोई घनौना घटिया सा मजाक करता है और बाद में कहता है देखिए मैं तो मजाक कर रहा था। तो इमरान खान साहब के दो मजाक जो उन्होंने इस कौम के साथ किए, वैसे तो इमरान खान साहब की पूरी जो ज़िंदगी है, सियासी ज़िंदगी, वो कौम के साथ मजाक के ऊपर ही मुंतज है या मुश्तमिल है। लेकिन जो उन्होंने हालिया दो मजाक किए हैं, एक 2 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जमील फारूकी साहब को, उसमें उन्होंने एक अजीबोगरीब किस्म का मजाक किया। वो मजाक ये जो पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और एक मजाक उन्होंने कल किया, ये मजाक हम तक लेट इसलिए पहुंचा क्योंकि वो जो उनका सिंगल कैमरा होता है ना, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो तमाम मीडिया, ये चूँकि बड़ा अच्छा मीडिया मैनेजमेंट है इनकी, तो ये मीडिया को इजाज़त नहीं होती कि आए अपने कैमरे लगाएं, क्योंकि इन्होंने वो एक सिंगल कैमरा अपना रखा होता है, उससे फीड दे रहे होते हैं। और वो मतलब जो जाना है जो नहीं जाना, ये चीज़ें इनके ऊपर कंट्रोल इनका अपना होता है कि किस चीज़ के ऊपर कैमरा मैन जो है वो फोकस किए हुए है और कौन सी चीज़ ऑडियो जा रही है कि नहीं जा रही। अच्छी मैनेजमेंट है। तो वो कोई फ्रीजिंग आ गई, कोई मेरा ख्याल है कोई वो जो नहीं होता शवामादा चक्कर, तो वो फ्रीजिंग आ गई, हम तक वो ख़बर आना रुक गई, या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो गुफ्तगू कर रहे थे वो उसमें एक तातुल आ गया। जब तातुल आया तो फिर लेकिन वो रिकॉर्ड तो हो रही थी, बाद में वो ख़बर आई कि उनसे सवाल किया गया आसिम मुनीर साहब का कि जी आसिम मुनीर साहब आए हैं, तो इसके बारे में उन्होंने जो इरशाद फरमाया वो बड़ा मज़े का है, वो कॉमेडी है और वो डार्क कॉमेडी है। वो उन्होंने कहा कि जी कि देखें उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो जो भी मुतालबा कर रहे थे वो नई रजीम से कर रहे थे, उनको अल्लाह के वास्ते दे रहे थे कि पाकिस्तान के आइन को लपेट दो, पाकिस्तान के आइन में मुदाखलत करो, सियासत में मुदाखलत करो और आइन का लिहाज पास ना करो। तो वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जी के नया आर्मी चीफ आया है, इसको वक्त देना चाहिए हमें। जनरल आसिम मुनीर की मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी है, माशाल्लाह ये है कॉमेडी। और पायन उन्होंने आपके साथ काम किया है, बतौर DGISI उन्होंने आपके साथ काम किया है। आपसे ज़्यादा उनको और कौन अच्छा जानता होगा? कोई पॉलिटिशियन, कोई वज़ीर आज़म, आपसे पहले जो भी वज़ीर आज़म रहे हैं उन्होंने तो काम ही नहीं किया इस आर्मी चीफ के साथ, जो अब आर्मी चीफ है। तो उनके बारे में फरमा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अमर बिल मारूफ के तहत चलेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। ये दूसरा बड़ा मजाक है। और पायन वो तो चल रहे थे, उन्होंने तो अमर बिल मारूफ, और ये सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस मजाक के ऊपर आगे मजाक बनाए जा रहे हैं कि वही तो वो पहला शख्स था जिसने आपकी चोरी पकड़ी, जिसने आपकी बेगम की चोरियां पकड़ी, जिसने मलक रियाज और आपका जो अंदर खाते अंडर दी टेबल जो ताल्लुक था उसको पहली दफ़ा जिस बंदे ने बेनकाब किया वो जनरल आसिम मुनीर थे, उस वक्त के DGISI। और उनकी आप अमर बिल मारूफ के ऊपर कह रहे ना कि वो चले, यार खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आती। ये होती है डार्क कॉमेडी कि आपका दिल नहीं करता हंसने को, आपका दिल करता है कि आप अपने बाल नोचें कि आपके साथ हो क्या रहा है। मतलब वो शख्स हमें अमर बिल मारूफ के मतलब समझाएगा कि, और वो दर्स देगा ये वाला जो कहते हैं कि रियासत मदीना का, जो खुद चोर है, और वो बता रहा है कि वो किसको बता रहा है, उस बंदे को बता रहा है जिसने आपकी चोरियां पकड़ी हैं। अमर बिल मारूफ के मुताबिक चलेंगे, बल्ले हो तेरे शहजादे, हद नहीं होगी। तो वो अमर बिल मारूफ के मुताबिक वो चल रहे थे और वो चल रहे होंगे। मेरा ख्याल है, उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे जो उनके बारे में गुमान है वो दुरुस्त साबित करे कि वो सियासत
میں ملوث نہیں ہوتے، وہ کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق چلتے ہیں۔ وہ جو NDU کی ایک وہ کوئٹہ سے متعلق، جو بلوچستان سے متعلق ایک سیکورٹی کانفرنس کے شرکاء سے جو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میری عمومی شہرت ہے کہ میں آئین سے باہر نہیں جاتا اور میں اپنے ادارے کی ساکھ کو بچاؤں گا اور اس پہ اس کی عزت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور ادارے کی عزت اسی میں ہے کہ وہ آئین کے مطابق چلتا رہے۔ تو ہمارا تو بھائی ہماری تو دل اندھا کیا مانگے دو آنکھ ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو چاہیے پاکستان کا وہ آرمی چیف جو پاکستان کی فوج کی لگامیں کھینچ کے رکھے اور خود جو ہے وہ اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جتنے اختیارات جو ہیں وہ پاکستان کے پولیٹیشنز کی ناکامی کی وجہ سے ایک ذات میں مرکوز ہو گئے ہیں، آرمی چیف کی ذات میں، تو وہ آرمی چیف فرشتہ بھی لا کے بٹھا دے گا، وہ ایک دفعہ ان پاؤں ضرور چڑھنے کے سر اتنے اختیارات۔ وہ کسی نے پوچھا، غلط ہو جائے گی بات لیکن یہ پتہ نہیں مثال یہاں پہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، کسی نے وہ پوچھا نا کہ جی کہ یہ جڑا مطلب فرعون سی یہ اتنے خدائی کا دعویٰ کیوں کر دیا، تو وہ آگے سے جواب آیا کہ جی کہ اتنا اختیار کسی کے بھی پاس ہو وہ خدائی کا دعویٰ ہی کرے گا۔ تو ہمارے ہاں عموماً یہ جب سے ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے یہ وہ جو ہے نا آرمی چیف کو ایکسٹینشن والی لت لگائی ہے، اس کے بعد تو سر کسی کا بھی نہیں دل کرتا کہ قانون کے مطابق چلے۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان جو ہے اب اس کے بس کی بات نہیں رہی، اتنی کھلواڑ اس کے ساتھ ہو، یہ سہ نہیں سکتا اب۔ تو لہٰذا جو فوج نے فیصلہ کیا ہے اللہ کرے کہ اس کے اوپر قائم رہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اسی طرح ہی آئین کے مطابق چلیں جس طرح وہ بطور DG ISI آئین کے مطابق چل رہے تھے، قانون کے مطابق چل رہے تھے۔ اور انہوں نے پھر جب لوگوں نے کہا کہ وہ ہائے ہائے تسی یہ کی کیتا سر، اپنے باس دی جا کے بیگم دی چوری انہوں دستی، انہوں نے کہا یار میں اور کیا کرتا، میرا جو فرض تھا میں نے وہ فرض پورا کیا، جو میری وہ لکھا ہوا ہے نا کہ مجھے اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر میں جس امر کا پابند ہوں کہ میں نے جو اپنا چیف ایگزیکٹو ہے جو پرائم منسٹر ہے اس کو پراپر اسسٹ کرنا ہے، تو وہ میں نے بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی لالچ کے میں نے اسسٹ کیا۔ اب اس کو نہیں پسند آئی بات تو ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا اللہ کے کام یہ ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ اس کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے اور بڑی حد تک کوشش کی، اور جنرل فیض صاحب اور جو ایک اور ہیں اپنے، میں اب نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، وہ اس وقت سسٹم کا حصہ ہیں، وہ جن کے بارے میں کہہ کہ ایک ہو گئے ٹچ بٹنا دی جوڑی، مبتاں قائم ہو گئی ہیں اور وہ جو تھی وہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ سر وہ انہوں نے مل کے سارے پلانز بنائے تھے، اور مطلب ایک اور ہے میں ان کا بھی نام لے دیتا ہوں، عاصم سلیم باجوہ صاحب، یہ وہ سارے لوگ تھے جو پروجیکٹ عمران خان کے کسٹوڈین تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اوہ یہ تو غلط بندہ آ گیا ہم میں، تو سر انہوں نے سسٹم سے نکالا اور اللہ نے سسٹم میں واپس لانا تھا، بلکہ سسٹم کے اوپر بٹھانا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے، اللہ کی چال سب چالوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ یہ عاصم منیر صاحب کی شکل میں یہ ایک کرشمہ ہی ہے، یا کہہ لیں کہ ایک ناہونی سی ہے، جو ایک انہونی سی ہے جو ہو گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب سب سے زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب امر بالمعروف کے اوپر چلیں گے۔ سر دعا کریں کہ وہ امر بالمعروف پہ نہ چلیں، میں یہ ایک اس کو علامتی طور پر کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ امر بالمعروف کے اوپر چلے تو ٹینشن آپ کو ہونی ہے، وہ چلے تھے ٹینشن آپ کو ہی تھی، ابھی بھی وہ امر بالمعروف کے مطابق چلیں گے۔ امر بالمعروف کیا ہے پاکستان میں؟ پاکستان کا آئین، تو پاکستان کا آئین یہ اللہ مطلب اب اس پہ میرے پیچھے نہ پائے نا سر، یہ دیکھیں کہ جو اصول اور قانون جو لکھا جا چکا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہی امر بالمعروف ہے، جو یہ اور پاکستان کے آئین میں کوئی غیر اسلامی کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں لکھی ہوئی، جو کوئی اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ایک تو بندہ مذہبی گل تھوڑی جی بھی ٹچ کر کے پریشان ہو جاتا ہے، ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ سر میرے پیچھے نہ پڑنا اس گل دے ہوتے، یہی کہہ لیں کہ یہ آئین پاکستان کا سب سے بڑا وعدہ ہے، اس کی حلف دیا ہوا ہے ہم نے، اگر اس کے اوپر چلیں گے تو پاکستان میں سب سے زیادہ جس کو ٹینشن ہونی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو خان صاحب آپ نے جتنی دعائیں مانگی ہیں نا آج تک وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں، بس میں تو دعا کرتا تھا کہ میرے خلاف جو ہے وہ آئے نو کانفیڈنس آئے، عدم اعتماد آئے، میں تو اللہ کرے تلوار گرے 62-63 کی میرے اوپر۔ تو عمران خان صاحب کی ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، اور یہ بھی دعا ان کی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہونی ہے، اگرچہ وہ ڈارک کامیڈی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ،
کہ میں تو نہیں جانتا, مطلب بات ذکر یوں کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب کا, تعریف سنی ہے اور بھائی آپ نے بھگتا ہوا ہے ان کو. تو یہ مطلب اگر وہ عمل بالمعروف کے اوپر چلیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرے گا, انشاءاللہ کرے گا, جس طرح باقی دعائیں قبول ہوئی ہیں. تو پھنسیں گے عمران خان صاحب خود. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کس طرح مطلب مچلا پنجابی میں سمجھتے ہیں کہ تجاہل عارفانہ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں, مچلا بن کے کہ میں تو نہیں جانتا, نہ سنے عاصم منیر کون ہے. عاصم منیر صاحب نے آپ کی بیگم کی چوری بتائی تھی پائن میں. اب اس کے علاوہ بھی بڑی وارداتیں ہیں جو پکڑی گئی تھیں آپ کی. تو عاصم منیر صاحب نے پھر کچھ کام تھے جو آپ کے کہنے کے اوپر نہیں کیے تھے, کیونکہ وہ پاکستان کے آئین کے منافی تھے, کہ وہ پاکستان کا آئین کسی سپاہی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی کرے. تو عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ بطور DGI وہ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کریں. دوسری کامیڈی جو میں آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جنرل فیض صاحب کے متعلق. ہمیں عمران خان صاحب پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ میں تو فیض حمید کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہتا تھا, میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ بھی ایک سازش ہوئی. 30 سیکنڈ میں یہ بندہ کھل کے سامنے آ گیا. جمیل فاروقی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا. جمیل فاروقی صاحب کی بھی صحافت کو ساتھ توپانی سلامی, وہ صحافت سے زیادہ جو ہے وہ PR شپ کر رہے تھے عمران خان صاحب کی. بہرحال انہوں نے سوال کیا, اگین وہی بات کہ جب بندے کے دن برے آئے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اللہ کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب اس دن تک انٹرویو کے دوران تک کہہ رہے تھے میں تو فیض کو نہیں لگانا چاہ رہا تھا, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں نا پروپیگنڈا, وہ بیسیکلی بات ہو رہی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب نے نا وہ بات چیت کی ہے ادھر منصور علی خان صاحب کے ساتھ, یا ان کے کسی عزیز کے ذریعے بات پہنچائی گئی ہے کہ مطلب بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ جنرل باجوہ صاحب ان کو باس کہتے تھے, جنرل باجوہ صاحب کو وہ باس کہتے تھے. اس کا وہ ایک طرح سے اعتراف بھی کر گئے ہیں کہ پاکستان جتنے مسائل میں گھرا ہوا تھا, پاکستان میں جو صورتحال تھی, ایک ہی ادارہ بچا ہوا ہے پاکستان میں, وہ فوج ہے, تو میں تو ان کو اپنا کولیگ سمجھتا تھا. کولیگ مطلب کہ میں باس ہی کہنا سی, سمجھ رہے ہیں نا بات, مطلب میں ذرا تھوڑا سا کولیگ یہ کہ ایک کمفرٹیبلٹی, ایک فرینکنس کا لیول قائم کر کے میں چل رہا تھا ان کے ساتھ. تو باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کا باس نہیں ہوں, آپ میرے باس ہیں. تو یہ اس بات کی بیسیکلی وہ تصدیق کر رہے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ ہاں جی میں ان کو کولیگ سمجھتا تھا, یعنی کہ میں ان کو باس بوس کہہ لیتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ جو بات ہے نا یہ والی کہ جب وہ بات گڑبڑ ہوتی ہے, دیکھیں چیف ایگزیکٹو بھی باس ہوتا ہے, لیکن گڑبڑ تب ہوتی ہے جب آپ کہیں کہ میری مرزیدہ وزیر اعلیٰ لاؤ, یعنی عثمان بزدار صاحب کو اٹھا کے علیم خان صاحب کو لگائیں. وہ باجوہ صاحب یہ چاہ رہے تھے, تو پھر تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کور کمانڈر میرے لگائیں. تو اس پر وہ فاروقی صاحب نے پوچھا نہیں وہ جنرل فیض صاحب کی بات ہوتی ہے. ہاں نہیں یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. تو وہ اب 20 مہینے, وہ جون کی بات ہے, اب 20 مہینے پہلے کس نے سوچا ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے, یہ سال پہلے کس نے سوچا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا آگے. وہ تو افغانستان کی صورتحال اس طرح کی تھی. میں اس لیے چاہتا تھا کیونکہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کام کیا, افغانستان کے ساتھ کام کیا ہے, ہمیں تو اندازہ تھا. اب یہاں سے ڈارک کامیڈی شروع ہوتی ہے. ہمیں تو اندازہ تھا. ڈارک کامیڈی یہ کیا ہے, مسخرہ پن, یہ ذہن میں رکھیے گا, مسخرہ پن, سیاسی مسخرہ پن, یہ عمران خان صاحب کے اوپر ختم ہے. اور ہم اس کے وکٹم ہیں ان کے مسخرے پن کے, کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں عمران خان صاحب کے ان مسخرے پنوں کو, ان کے ان جو کامیڈیز کو. خیر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ یہ ہو جائے گا, امریکہ کو بھی نہیں پتہ تھا. ہمیں پتہ تھا کہ وہ ہماری رپورٹس تھیں کہ افغانستان میں جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو ہمیں ایک اس طرح کا بندہ چاہیے تھا جس نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کیا ہو, افغانوں کے ساتھ ڈیل کیا ہو, طالبان کو جانتا ہو, یہ کرتا ہو وہ کرتا ہو. ویری گڈ. تو سر اس لیے وہ آرمی چیف لگانا چاہ رہے تھے ان کو, اسی لیے وہ کہہ رہے تھے میں باجوہ کو اس لیے چاہ رہا تھا, فیض صاحب کو اس لیے میں چاہ رہا تھا. سر فیض صاحب کی اصل معاملہ وہی ہے کہ یہ فیض صاحب کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے. اور پھر جنرل فیض صاحب فوج میں سرو کیوں نہیں کر سکے, کیوں نہیں رہے فوج میں, حالانکہ وہ سپر سیڈ تو نہیں ہوئے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کی اتنی 2 نمبریاں انہوں نے کیا. عمران خان صاحب نے ان کی آنکھوں کے اوپر وہ آرمی چیف بننے کی لالچ کی پٹی چڑھا دی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف علیحدہ سے سازشیں, باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ علیحدہ سازشیں, اور بھی کئی معاملات انہوں نے بڑے خوفناک کیے ہوئے ہیں, جن میں سے ایک طالبان والا بھی معاملہ ہے. اب آپ نے وہ تصاویر ضرور دیکھی ہوں گی, اگر پروڈیوسر صاحب وہ اگر آپ نکال کے لگا دیں, کہ ISI کی ہیڈ کوارٹر میں طالبان ادھر سے آ رہے تھے جو امریکہ کے انخلا کے بعد, اور یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے.
یہ انہوں نے وہ بھی ڈیل کیے، حالانکہ وہ ایک صاحب ہیں جو موجودہ کور کمانڈر ہیں پشاور کے، انہوں نے کچھ صحافیوں کے اور سیاستدانوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ جو وہ مطلب فاٹا وغیرہ کا جو اب پہلا فاٹا اور اب کے پی کے کا حصہ ہے، یہاں پر میں نے کہا تھا وہ طالبان جو ہے وہ آباد ہونا چاہ رہے ہیں، تو ان سے کہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ آپ بندوقوں کے بغیر آئیں گے، لیکن اگر انہوں نے بھی کی تھی تو وہ ڈی جی ایس تھے اس وقت، یعنی کہ جنرل فیض صاحب کی مرضی کے بغیر یہ ڈیل نہیں ہو سکتی تھی، اور جنرل فیض صاحب بیٹھ کے ان کے پاس نمازیں پڑھ رہے تھے آئی ایس آئی کے دفتر کے اندر، اور پھر تصویریں شیئر کر رہے تھے، سر چائے کا کپ پکڑ کے ماڈلنگ ہو رہی تھی کہ طالبان بچے ہیں اپنے۔ اب وہ طالبان کیا کر رہے ہیں؟ سوات میں وہ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اب وہ طالبان کیا کر رہے ہیں؟ وہ چمن کے بارڈر کے اوپر پاکستانیوں کے ہمارے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، ہمارے 5 شہری شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی، یہ ہے ڈارک کامیڈی، کہ وہ اس لیے لگا رہے تھے کہ وہ چونکہ طالبان کے ساتھ، تو کیا پھر یہ تصور کیا جائے کہ طالبان، عمران اور جنرل فیض ایک تھے، اور پاکستان سے عمران خان صاحب کی ناکامی اور جنرل فیض صاحب کی جو رخصتی اس کا بدلہ لے رہے ہیں طالبان پاکستان سے؟ یہ تصور کیا جائے کہ وہ ایک تکون تھی کہ طالبان کو جناب ایک موقع اور دو، افغان طالبان کے لیے آپ انٹرنیشنل ڈوننگ کانفرنسز کرواتے ہیں، ڈونرز کانفرنس، آپ ان کی وکالت کرتے ہیں دنیا بھر میں، امریکہ کو کہتے ہیں کہ جی کہ افغانستان کے فنڈز ریلیز کیے جائیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ اچھا ہمسایہ ہونا ضروری ہے، اچھا ہمسایہ کیے یار۔ ایک تو وہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں ان کو انہوں نے وہ اپنا میزبان بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، سیز فائر انہوں نے ختم کر دیا ہے، سوات میں آ کے وہ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان خان جو کہا جاتا تھا وہ ٹھیک کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کو، دفتر بنا کے دے، دفتر کہتے تھے کہ قطر کی بجائے پاکستان میں دفتر ہونا چاہیے، اسلام آباد میں دفتر ہونا چاہیے طالبان کا، 100 دفعہ کھولیں یار، لیکن بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ مطلب حملے، کیا مل رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب اور جنرل فیض صاحب کو اس کا جواب دینا پڑنا، یہ پاکستان کی فوج کو اپنے اندر سے انویسٹیگیٹ کرنا پڑنا ہے کہ یہ طالبان کی دوبارہ سے جو آباد کاری ہو رہی ہے، اور جو افغان طالبان ہیں وہ جو پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور وجہ نکلے گی جنرل فیض اور عمران خان، اور اس کے اوپر انکوائری بالآخر ہونی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔